अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन से जहां एजुकेशनिस्ट और स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस मिली है, वहां चैलेंजेस भी सामने आए हैं। एआई के आने से हमारा काम बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, टीचर्स क्या इस हवाले से सोच रहे हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं अमरीन अस्करी। अमरीन, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you, Sahar, for having me on your show. Thank you. You're welcome. Amreen is an educationist and she is training and development expert. इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट कर रही हैं, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हमारे फ्रेमवर्क को तब्दील कर रही है। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। आज के दौर में तालीम में एआई का इस्तेमाल बहुत अहम हो चुका है। अब तालीम सिर्फ मालूमात के हसूल तक महदूद नहीं रही, बल्कि महारत, तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतों की तरक्की इसका मरकज बन चुकी है। असातिज़ा का किरदार भी महज पढ़ाने वाले तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब और सहूलतकार में तब्दील हो रहा है। ज़ाती नौइयत की तालीम हर तालिब इल्म की रफ्तार और सलाहियत के मुताबिक सीखने के मौके फराहम कर रही है। ताहम इस तेज रफ्तार डिजिटल तब्दीली के साथ मसावी रसाई एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां वसाइल महदूद हैं। मुस्तकबिल में जरूरी है कि तालीम के साथ साथ महारत और एआई टेक्नोलॉजी को भी समझा जाए। जी, आपने देखा कि एआई की इंटीग्रेशन से हमारा एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरह से तब्दील हुआ है, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी मंजर आम पर आए हैं। इन पर भी रोशनी डालते हैं और ये भी बात करेंगे कि पेरेंट्स के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को हैंड्स ऑन करवाने में बच्चों के, और एजुकेशनिस्ट्स क्या सोचते हैं। सो अमरीन, 30% एक वर्कलोड है ओवरऑल ग्लोबली। अगर हम देखें तो टीचर्स का कम हुआ है, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स की साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के आने से। बेसिकली टीचर्स का कैसे रोल रीडिफाइन हुआ है? मैं तो बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पास्ट में देखें, जब हमने काम स्टार्ट किया था तो वर्कलोड सिर्फ हम पर था। मैनुअली हमें बहुत सी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, बच्चे की परफॉर्मेंस से लेकर, रिजल्ट से लेकर, उनकी जो डेली परफॉर्मेंसेस होती थी, तो हमें लगता था कि शायद हमारा काम ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब से एआई आया है, इसने बहुत सी चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। हम उस पर बहुत सी चीज़ें डाटा एंटर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जनरेट करता है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस चीज़ का अभी तक फ़ायदा उठाया नहीं। जहाँ हम कहते हैं कि रीडिफाइन हुआ है, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ को देखा नहीं कि किन एरियाज़ में ये हमारी अभी भी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। इसके लिए बाहर के मुल्कों में तो दे अंडरस्टूड कि उनको कितना इससे बेनिफिट हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी इस टीचर्स को, स्पेशली अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, तो एक हद तक एक क्लास जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अगर हम उसके अलावा बात करें तो उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा। दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट, टीचर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स को इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनको पता हो कि एआई का यूज़ कैसे करना है, डिजिटल चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चली जाती हैं, तो बहुत से लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं देना आती। तो इसलिए जहाँ पे रीडिफाइन की बात होती है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रीडिफाइन किन एरियाज़ में हो रहा है, हमें कहाँ वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है, कहाँ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन अगर जब तक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक वही कन्वेंशनल स्टाइल ही रहेगा जो बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। सो अमरीन, क्या करिकुलम में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है? क्या स्टेटस है पाकिस्तानी एजुकेशनल करिकुलम का? क्या उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं, या नई टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी चीज़ें नई मुतारिफ़ करवाई गई हैं? सो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, लाइक रोबोटिक्स, एआई के हवाले से, फिर कंप्यूटर स्टडीज़, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है हमारा करिकुलम, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है? देखिए, इंपॉर्टेंस तो लोगों को पता चल रही है। जैसे स्कूल सिस्टम में रोबोटिक को इंट्रोड्यूस करवाया है, बहुत ही, अब पहले यूनिवर्सिटीज़ में होता था, अब हमने उसको अर्ली ईयर्स से भी इंट्रोड्यूस करा दिए, कंपोनेंट्स बताते हैं। आईसीटी को इंट्रोड्यूस कराया, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको आगे लेकर जा रहे हैं। अब आपको ई बुक्स पे भी आ रहे हैं,
ایک ہمارا سسٹم آ رہا ہے جو ای بکس کے اوپر جا رہا ہے, جس میں اگر آپ صرف اس کو کوڈ کو اسکین کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ دنیا کھول دیتا ہے کہ جس سے ریلیونٹ آپ کو پکچرز بھی ملتی ہیں, ویڈیوز مل جاتی ہیں اور ڈیٹیل انفارمیشن ملتی ہے. یہ ایک بہت بہترین جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کرایا اسٹیپ اسکولز نے, اور آپ اگر کہیں تو اور وہ ایک اٹس اے پروجیکٹ آف پنجاب آف کالجز, انہوں نے ای بکس کو انٹروڈیوس کرا رہی. میرے حساب سے بہت زبردست انوویشن ہے, آپ بچوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بکس کو پڑھتا رہے, ہی جسٹ ہیو ٹو اسکین اور اس کو ڈیٹیل انفارمیشن مل جائے. بٹ اسٹل میرا ایک یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اے آئی از گیونگ ایوری تھنگ, ایوری انفارمیشن, لیکن وہ اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے جب تک آپ کو مینٹورشپ, آپ کا ٹیچر, آپ کا استاد ساتھ میں نہ ہو. وہ اس کو کیسے کنیکٹ کرے گا؟ ہر کسی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی, ہر کا کیلیبر اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ وہ اے آئی کو استعمال پراپر طریقے سے کر سکے. تو اس کے لیے وی نیڈ پراپر گائیڈنس, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کو ایک ڈائریکشن دے دی جائے. تو آپ کا اسکول سسٹم ایک کنونشنل سٹائل جو ٹیچنگ چل رہی ہے, میتھڈالوجی چل رہی ہے, چاہے کسی بھی لیول کا اسکول ہے, ہائی اسٹینڈرڈ ہے, لوور اسٹینڈرڈ ہے, ہم وہاں پہ بڑے آرام سے اس کو سسٹم کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. لیکن جو ایک پرابلم آئے گا وہ صرف آئے گا کہ آج کل جو لائٹ کا ایشو ہے, انٹرنیٹ کا ایشو ہے, وہاں پہ آپ کا اے آئی ٹوٹلی ڈیڈ ہو جاتا ہے. everything finished. You are very right. ہم ایک اور چیلنج سے بھی ہم لوگ دو چار ہیں, اور ابھی تک آئی تھنک ہم لوگ اس سے ابھی بھی ہم لوگ آشنا ہیں اس چیز سے کہ ہر بچے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا چیزوں کو ایبزارب کرنے کی, وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. فارچونیٹلی بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں, وہ وہاں پر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم کلاس روم کی بات کریں تو یہ کیسے تعین کیا جاتا ہے ٹیچرز کی طرف سے, اور آج کل کیا اے آئی کے آنے سے پرسنلائزڈ لرننگ کیا افیکٹو ہے, اس کا یوز کیس ہے اسکول میں؟ دیکھیں اسکول سسٹم میں پرسنلائز زیادہ نہیں افیکٹو ہو سکتا. وین یو ہیو 30 اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم, 25, آپ ہر ایک کو انڈیویجولی کیسے اس کو اسیس کر سکتے ہیں. ہاں, تبھی ہم ٹیچر کو اس وقت لے کر آتے ہیں کہ جب اے آئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, دوسری طرف آپ کی ایک ایمپیتھی اور ایک کنیکشن چل رہا ہوتا ہے. ٹیچر اس وقت یہ ریلائز کر سکتی ہے کہ جو ٹاسک میں نے اس کو ڈیجیٹل طور پہ دیا ہے کیا وہ اس کو کر پا رہا ہے کہ نہیں. آپ کے ایموشنس کو جج نہیں کر سکتا اے آئی, ٹھیک ہے, کہ آپ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں, آپ سے ایک پرابلم نہیں سالو ہو رہا, آپ کو وہ دے رہا ہے اس کا سولوشن, بٹ یو آر انیبل ٹو سالو. ادھر ٹیچر آتی ہے جب اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے کہ لاؤ لیٹ می سالو اٹ, میں تمہارے ساتھ اس کا جو وہ کنیکشن ہے وہ دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. پرابلم یہ ہے کہ جب جیسے آن لائن ہوتے ہیں بہت سے, آپ کو انٹرنیشنل بہت سے ٹاسک ہوتے ہیں, وہاں تو آپ پرسنلائز کر لیتے ہیں کہ آپ نے ٹاسک کیا, آپ کو گریڈنگ آ گئی. لیکن ایک کلاس میں ایک بچہ مکس ایبلٹی اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ سلو لرنر ہے, آپ سب کو آنیسٹلی اسپیکنگ سیپریٹلی آپ نہیں دے سکتے. ان کے الگ سے مینٹورنگ ہو سکتی ہے, ان کے الگ سے ان کو بٹھا کے کام کیا جا سکتا ہے, بٹ اوور آل یو کین ناٹ گیو دیم سیپریٹ ٹاسک, اچھا تم یہ کر لینا, تم یہ کر لینا. اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. امرین, ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹس بہت پریولنٹ ہے کہ اسکول میں ان گریڈنگ کر دی جاتی ہے. فار ایگزامپل جو بہت ہی اچھے, میں اچھا اس سینس میں کہوں گی, جو بریلینٹ کہہ لیتے ہیں, گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, جی فاسٹ پک کرتے ہیں چیزوں کو, ان کو اے سیکشن میں کر دیا جاتا ہے, سیکشنز میں سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. سو کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچے کو سائیکولوجیکلی اس کے بہت زیادہ جو نیگیٹو امپیکٹس وہ فیس کرتا ہے. سیکنڈلی ٹیچرز اگر اس سیگریگیشن سے بہتر فوکس کر سکتی ہیں اسٹوڈنٹس پہ, لیکن اس حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے یہ پریکٹس ابھی چل رہی ہے. میں اس کے فیور میں بالکل بھی نہیں ہوں. دیکھیں, ایک بچہ موٹیویشن لیتا ہے جب ایک بچہ کو ٹاسک کرتا ہے, ہم اکثر ان کی پیئرنگ کروا دیتے ہیں سم ٹائم ان دا کلاس روم, بالکل, کیونکہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر اس بچے کو کچھ نہیں آ رہا تو ساتھ والا ڈیفینیٹلی ہی ول ٹرائی ٹو ہیلپ. بالکل. اکثر ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ اس کا کچھ ٹاسک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیٹ دیم ڈو. دس از ہاؤ دے آر لرننگ اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو لرن. کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے موٹیویشن لی, ان سے بہت کچھ لرن کی, لیکن جب آپ سیگریٹ کر لیتے ہو ایک ہی لیول پہ سب بچوں کو آپ نے وہاں پہ بٹھا دیا, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو لرن. ان کے اندر تو کوئی موٹیویشن نہیں ہے, ان کو لگے گا یہ ہمارے جیسے, اس کو بھی آنسر نہیں آتا تو مجھے بھی نہیں آتا. اینڈ the ones who are in the B grade اور C grade, ان کے اوپر آپ ایک unsolicited سا ایک لیبل لگا دیتے ہو, وہ کچھ آؤٹ شائن بھی کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتے, وہ اس پریشر میں رہیں گے کہ الٹیمیٹلی وی آر ان اے پرٹیکولر گریڈ. سو اٹ شوڈنٹ بی ہیپن. اس کے ٹوٹلی میں اگینسٹ ہوں. آپ سب کو ایک لیول پہ لائیں اور ان کے اوپر کام کریں. ہم اپنا تھوڑا سا کہتے ہیں نا کام بچانے کے لیے, اپنے ایفرٹس کم کرنے کے لیے ہم کرتے کہ چلو جی ان کو سیکشن میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. آئی ہیو سین
کہ ایسے میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں کہ جب میں نے پیئرنگ کرائی, جب گروپ ورک کیا کہ 3 بچے جو بہت اچھے تھے اور 3 بچوں کو ہم نے ملا کے ان کی پیئرنگ کرا کے گروپ ورک کیا, زیادہ بیٹر ریزلٹس آئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دونوں 100 اور 100 آ گئے, ایسا نہیں ہوتا, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر 5% 10% پہلے تھا وہ 20 پہ آ جائے گا. دس از ہاؤ تھنگس ورک. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سلولی اس بچے کو آگے کیسے لا سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف AI اینڈ مینٹورشپ. رائٹ. امرین, اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کنونشنل ایجوکیشن سسٹم کی, AI کی انٹیگریشن کی. امرین ہمارے ساتھ ہیں. امرین, ایگزام جو سسٹم ہے, ایگزام سینٹرک لرننگ کہہ لیں, یا جیسے آپ نے پہلے اگزامپل دی کہ AI کے آنے سے ہم ہینڈز آن ایکسپیرینس بچوں کو کرواتے ہیں پکچر سے تاکہ وہ بہتر سیکھ سکیں, کنسیپچل لرننگ ہو ان کی. پھر ایگزام کس طرح سے تعین کرے گا کہ انہوں نے کتنا لرن کیا کتنا نہیں, کیونکہ ہمارا وہ سسٹم تو ایک طرح سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. ا پیس آف پیپر آئی وڈ سے, آج میں یہ بالکل کہنا چاہوں گی کہ میمورائز کر کے جب آپ سب کچھ چھاپ دیتے ہو تو وہ کیسے اس چیز کو انشور کرے گا کہ یہ بچے نے لرن کیا یا نہیں. دیکھیں اگین اٹس اباؤٹ دا سسٹم کہ ہم کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں سسٹم. آپ ایگزامس کو نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ اسیسمنٹ, ہم اب ایگزامس کا نام بھی نہیں لیتے. دوز آر یو آر جسٹ اسیسنگ کہ کتنے % بچے نے اس چیز کو لے لیا ہے. ہمارے وقتوں میں جب ہمارا ٹائم تھا تو ہمارا 1st, 2nd, 3rd پوزیشنز آتی تھیں, تو ہمیں لگتا تھا کہ 1st والا ہی اچھا بچہ ہے, جو 2nd, 3rd, 4th آ رہی ہے اس سے نیچے کو تو کبھی ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا. گریڈنگ اس لیے آ گئی کہ اس میں بھی A+ آتا ہے, A گریڈ آتا ہے, تو وہ somehow تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہے. آپ کے پاس ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ اتنے سے اتنے % ہے دے فال, اور اس میں بھی دیر از اے روم آف امپروومنٹ. آپ چیزیں کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے, کچھ اس میں تو میں کہوں گی کہ ڈیفینیٹلی وہ اسی کو دیکھتے ہیں کہ جو فائنل رزلٹ کیا ہے. انہوں نے آن گوئنگ پروسیس کو نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ انہیں ڈیلی بیسس نے کیا لرن کیا. ہمیں اس چیز کو انٹروڈیوس کرانا ہے بالکل کہ آپ نے اپنے گریڈنگ کے اوپر نہیں جانا ہے جو لاسٹ میں آپ کے آیا, جیسے آپ کے میٹرک میں کتنے مارکس ہیں. اب وہ سارا سال بچہ بہت محنت کرتا رہا, نہیں ایگزامس میں نمبر اتنے لے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس قابل نہیں تھا. ٹھیک ہے, آئی واز ون آف دیم جس کو یاد کر کے نہیں کچھ آتا تھا. میں اگر کوئی رٹا لگانے کی بات مجھ سے نہیں ہوتا تھا, مجھے کانسیپچول بیس چاہیے تھا. آپ میرے سے ڈسکس کریں گے تو مجھے جلدی لکھ لوں گی. ہم کانسیپچول بیس کے اوپر نہیں جا رہے, ہم نے کانسیپٹ دیا, ناؤ لیو آن دا چائلڈ کہ چلو تم اب لکھو. اب وہ جیسا لکھ رہا ہے لیٹ ہم رائٹ. اگر وہ صحیح کانسیپٹ لکھ رہا ہے, اس کی انگلش خراب ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرو, اس چیز پہ گریڈنگ کرو. ہم کہتے ہیں جس نے بالکل پیسٹ کر دیا نا آنسر, اس کو ہم ہائی مارکس دے رہے ہیں, اور جس نے کانسیپٹ سمجھ کے لکھنے کی کوشش کی ہم اس کو لو مارک دے رہے ہیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بچے کی میمورائز کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ اس کی انٹیلیجنس کو نہیں انشور کر سکتی, بالکل نہیں کر سکتی. رائٹ. آج کے جس طرح ہم لوگ AI ماڈلز دیکھ رہے ہیں, اور چھوٹے بچے نہیں بڑے بچے ٹین ایجرز کو ہم دیکھ لیں یا یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں, وہ بہت انسٹنٹلی ریزلٹس چاہتے ہیں. اب AI ماڈلز آ گئے ہیں, تو اس طرح سے ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی ہے, ان کی سیلف لرننگ ہے, یا کہہ سکتے ہیں کریٹیوٹی, وہ کس طرح سے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ریسنٹلی ایک بچے کو ٹاسک ان کو کریٹیو رائٹنگ کا دیا, تو میں بچے کا آئی واز جسٹ ٹیکنگ راؤنڈ, میں نے کہا کہ یہ آپ نے خود لکھا؟ آئی نو کہ اس نے خود نہیں لکھا تھا. اس نے کہا نہیں میں نے خود نہیں لکھا. میں نے کہا ہو ہیلپ یو؟ اس نے کہا ChatGPT نے میری ہیلپ کی ہے. اینڈ آئی واز لائک, میں نے کہا ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ یو ہیو ریٹن؟ کیونکہ اس میں جو ورڈس تھے, اب کام تو اس کا ہو گیا, اس کو وہاں سے ہیلپ مل گئی, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے لکھا کیا ہے. تو آپ نے جو کہا نا کہ یس یونیورسٹیز میں سب لیول پہ بہت کام ہو رہا ہے, بچے بہت زیادہ AI کا یوز کریں, بٹ ان کی کریٹیکل تھنکنگ, ان کی جو ایک انٹیلیجنس ہے کہ میں کس چیز پہ کام کر رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بچے ڈگریز بھی لے لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ 4 سال انہوں نے بہت اچھا اسپینڈ کیا, لیکن جب وہ سوسائٹی مارکیٹ میں جاتے ہیں, جب وہ جابس کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ رہ جاتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو اس چیز پہ جج نہیں کر جاتا. وین یو کمیونیکیٹ, آپ کے نالج کا بھی پتہ چل جاتا ہے, آپ کے انٹیلیجنس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بالکل. آپ بچوں سے ضرور AI یوز کروائیں, آپ ان کو ٹاسک بے شک وہ اس کے اوپر کریں, بٹ دیٹ از فار دا نالج, دیٹ از فار دا اویئرنیس, کہ میں اس کے علاوہ کون سی ایگزامپلس اور لے سکتا ہوں, اس کے علاوہ کون سے آئیڈیاز ہیں, کس آئیڈیا کو میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. میرے خیال میں آج کا
ہر کوئی یہ اسی کو یوز کر رہا ہے, AI کا یوز کر رہا ہے, لیکن کیا ایک ڈاکٹر خالی AI کو کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. دے نیڈ اے ڈگری, یس, اس کی سرٹیفکیشن چاہیے. کوئی انجینئر آپ صرف AI کو پڑھ کے نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اکثر بچے سوال کرتے ہیں نا اسکل یا ڈگری, جی میرے حساب سے بہت آر امپورٹنٹ. رائٹ, آپ کی ڈگری آپ کو پالش کر رہی ہے, آپ کو نالج دے رہی ہے, آپ کو اس لیول تک دے کے جا رہی ہے کہ یو ہیو دا ڈگری, اینڈ اسکل آپ کو انہینس کر رہا ہے آپ کی ایبلٹیز کو, آپ کی اسکلس کیا, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی لیڈرشپ اسکلز ہیں, آپ کی باقی اسکلس کیا ہیں, تو آپ ایک فل پیکج ہو جاتے ہیں وین یو ہیو بوتھ تھنگس. ناؤ اٹس اپ ٹو پیرنٹس آلسو, ان کو بھی آپ کہتے ہیں نا ایک میدان میں آنا پڑے گا. بالکل, ان کی سپورٹ, اٹس ناٹ اونلی سپورٹ کہ آپ ان کو صرف ان کی جو آپ بیسک نیڈس کو پورا کریں. ناؤ وی نیڈ ٹو سی کہ ہم ان کی کس بیسک نیڈ, اب بیسک نیڈ کھانا کپڑے نہیں ہیں, جی بیسک نیڈ ان کی انٹیلیجنس ہیں, ان کی کس طرح ان کے اندر ایمپیتھی کو کریٹ کریں. اگر آج کل کے بچوں میں ایمپیتھی نہیں ہے, دے ڈونٹ فیل, مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایموشنل لیس ہو گئے ہیں. اس چیز نے ان کو ٹوٹلی روبوٹ, وہ بھی روبوٹس بن گئے ہیں. ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ موبائل ہے تو آپ کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اس سے ہٹا کے ریئل لائف کی طرف لے کر آنا ہے. اس لیے آپ نے جو شروع میں کوشچن کیا تھا کہ کیوں ریسٹرکٹ کر دیا بات والوں, بالکل, اب ہمارے پاس وہ ٹائم آ رہا ہے کہ ہمیں اب ریسٹرکٹ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. گھر میں تو ایٹ لیسٹ کریں کہ آپ لوگوں سے ایسوسیٹ ہوں, ایموشنز کو سمجھیں, ایک دوسرے کو دیکھیں. یہ ٹائم ہے کہ یس وی ہیو ٹو کریٹ دا اسمارٹ ورلڈ, لیکن روبوٹک ورلڈ نہیں بنانا. بالکل, یو آر رائٹ. اور اسمارٹ ورڈ میں ہی ہم سافٹ اسکلس کو بہت زیادہ ایمفسائز ہمیشہ کرتے بھی ہیں, اور آج بھی اسی حوالے سے کر رہے ہیں. ہیومنس کا ون آف دا سینونمز از ایموشنز, اور اگر ہم ہیومن انٹریکشن کو ہی ختم کر دیں گے اور صرف ٹیکنالوجی یا مشینز کے اوپر رلائی کریں گے تو ہم ایمپتھی سے بھی ہم جائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایمپتھی کیا ہے. سو کریئر کی آپشنز کے حوالے سے بات کریں, اسکول ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے جو کمپلیٹ آپ کی جرنی ہوتی ہے, جس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو, آپ کے ٹیچرز, آپ کے مینٹورز آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آگے آپ میں کون سے ایسے اسکلز ہیں جس کو آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا کس لائن میں آپ کو جانے کی ضرورت ہے. سو بیک ان ٹائمز ایک ڈیکیڈ پیچھے ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ بہت ہی 2-4 جو کریئرس تھے ان کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس میں آپ نے آگے چیزوں کو آپٹ کرنا ہے. اب کیا اسٹیٹس ہے, کس طرح سے ٹیچرز کا کیا اس کے اندر رول ہے, نئی چیزوں سے وہ اویئر کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہم بچوں کو بچہ نہیں سمجھ رہے, ہم ان کو ایک پراپر ایک ہیومن سمجھ رہے ہیں. اور بچوں کا اسپیشلی جو برین ہوتا ہے وہ بالکل ایک بلینک کینوس ہوتا ہے, ان کے پاس کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو ہمیں ان کو چانس دینا چاہیے. لیکن ہم ان کے کینوس پہ نا اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. لیٹ دیم رائٹ. یس, لیٹ دیم رائٹ. سو امرین, کمنگ ایئرز میں آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں, کس طرح سے مزید ہمارا جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹرانسفارم ہونے والا ہے؟ اور اس حوالے سے بھی بتائیے کہ ہم ای لرننگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم ان تمام ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں, وہ ایریاز, وہ ریجنز جو بیسک نیسیسٹیز سے بھی ان کے پاس نہیں ہے, کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ کیا یہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ مزید پرومیننٹ نہیں ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی. دیکھیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, ہم خود بھی سے سفر کر رہے ہیں کہ سگنلز نہیں آتے ہیں, نیٹ نہیں چل رہا ہوتا, آپ کے ٹاسک رہ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کی کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور لائٹ چلی جائے, نیٹ ورک بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے ہر چیز ڈیڈ ہو گئی ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے پاس ایک پلان بھی ہونا چاہیے. تو اب پیرنٹس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ آن لائن بھی ایک ایسا میڈیم ہے جو ہم اس کو جس سے ایجوکیشن لے سکتے ہیں, اور بچوں کو اس لیول پہ پریپیئر کریں کہ اگر آپ کو آن لائن کلاسز لینی ہے, آن لائن جانا ہے, تو ہم نے اس کو کیسے, اس کے کیا ڈسپلن ہوتا ہے, اس کو کیسے فالو کرنا ہے. اینڈ پلس پیرنٹس, میں اب ہر بات پہ ایک چیز یہ کہتی ہوں کہ ہمیں نا اب ہر چیز میں پیرنٹ کو گائیڈ کرنا پڑ رہا ہے. بالکل, کہ آپ اب, کیونکہ بچہ یا تو یہ پیرنٹ بن گیا جو اس کا موبائل ہے وہ اس کو سکھا رہا ہے. اور امرین, یہ ٹیکنالوجی ہمیں پیرنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ بھی تو اس کو بھی سیملیس بنا سکتی ہے نا. ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگ پیرنٹس کو کال کرتے تھے فار دا پرٹیکولر میٹنگس, لیکن اب تو ان کے ہم منٹ ٹو منٹ ہم ان کو بتا سکتے ہیں ایوری ٹائم. آپ واٹس ایپ کے تھرو کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ وہ, لیکن اصل میں پیرنٹس سے کنسرن کیا ہوتے ہیں, ہوم ورک نہیں آیا جی, آج یہ کاپی, وہ اور چیزوں کے لیے کنسرن ہے ہی نہیں کہ جی آپ میرے بچے کے اندر یہ چیز سکھاؤ, اس کو اسکلس سکھاؤ, یا اس کو روبوٹکس کے اسکلس چاہیے, اس کے سافٹس کے اوپر بات کرو, یا اس کی اسپوکن کے اوپر بات کرو. ہم اس کے کنسرن ہے ہی نہیں. اوور آل ہمیں ہر چیز کو ریڈائریکٹ اور ریڈیفائن کرنا پڑے گا.
ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ صرف ایجوکیشن سیکٹر کا کام نہیں ہے کچھ لوگ پریشان ہوتے رہو. ہم ایک سسٹم اب ڈفرینٹ طریقے سے انٹروڈیوس کرانا پڑے گا اب جو حالات کو دیکھتے ہوئے. گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کو بات کرنی پڑے گی, کام پراپر کرنا پڑے گا. جیسے ہم جا رہے ہیں اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم بہت سی چیزیں AI پہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ اس چیز پہ بہت کر رہی ہے. ٹیکنیکل آپ کو بہت سی ویکیشن جیسے آپ کی وہ دے رہے ہیں اس کے اوپر, بٹ اوور آل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی بھی چیز اگر انشور کرنی ہے تو ٹاپ ٹو باٹم ماڈل کو فالو کیا جائے. تھینک یو سو مچ امرین فار گیونگ یور انسائٹس اینڈ ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم فار بینگ ہیئر. اور آپ نے جو بتایا, جو انفارمیشن ہم سے شیئر کی, آئی ہوپ ہمارے آڈینس کو اس سے بہت ہی انسائٹ فل لیڈس ملی ہوں گی, بہت کچھ لرن کیا ہوگا ہمارے آڈینس نے. جی ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن کا جو فریم ورک ہے کیسے ری ڈیفائن ہوا ہے, AI کے رول کے بارے میں بات کی کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے اس کا یوزیج, اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہمیں AI کو ایز این اسسٹنٹ کے طور پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے, ناٹ جسٹ انسٹنٹ سلوشن. سو اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ سے. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ کوئی بھی ہم سے ٹاپک شیئر کر سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.